अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ की कामयाबी, अजीम शान कामयाबी, जिसे मैं ब्लडलेस कू कहता हूँ पाकिस्तान की सियासत का, उसे अब 48 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। और आप सबके ज़हनों में सवाल है कि इन 48 घंटों के बाद पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पोजीशंस हमारे सामने आई हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो उसके बाद अपना कौम से खिताब किया, उसमें उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान का एक ही हल है कि हमें फौरी तौर पर आज़ादाना, मुनसिफाना, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए। और वो मौजूदा इलेक्शन कमीशन और राजा सिकंदर सुल्तान की लीडरशिप में एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकते और उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन इमरान खान की अगर ये क्लियर पोजीशन है तो दूसरी तरफ पीडीएम की जमातों में, ख़ास करके पीएमएलएन के रैंक एंड फाइल में और लीडरशिप में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो नज़र आती है। इसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने की ज़रूरत है। देखिए, इसका स्टेप बाय स्टेप देखने की ज़रूरत है बिकॉज बहुत सी मल्टीपल पोजीशंस आई हैं। सबसे पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस का टुकड़ा जहां पाकिस्तान की करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा बैठी हुई हैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ, जो पाकिस्तान के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं। और वहाँ मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत ही गुस्से से, बहुत ही पुरएतमाद तरीके से क्या फरमाती हैं। कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो ये परफॉर्मेंस है, इससे याद ताज़ा हो गई सईद अल सहाफ़ की। सईद अल सहाफ़ कौन थे? सईद अल सहाफ़ 2003 अप्रैल 2003 में इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे। और जिस दिन अमेरिका की फ़ौजें और अमेरिका के टैंक जो हैं वो बगदाद में दाखिल हो रहे थे कई डायरेक्शन से, और इराकी फ़ौजें जो हैं वो दरियाए दजला से दौड़ रही थीं, इराक में लोग पनाह लेना चाह रहे थे और अमरीकी फातिहाना तरीके से दाखिल हो चुके थे बगदाद में। उस वक़्त सईद सहाफ़ ने पैलेस्टाइन होटल बगदाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके मशहूर अल्फाज हैं, अरबिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन ये थी कि इनफिडल्स आर गोइंग टू डाई एट द गेट्स ऑफ बगदाद, कि ये जो काफर आ रहे हैं ये बगदाद के गेट्स के ऊपर जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, एंड दे आर डाइंग एंड दे कमिटिंग सुसाइड इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। और जब चंद घंटों के बाद अमरीकी अफवाज ने सईद सहाफ़ को गिरफ्तार किया और उनकी ब्रीफिंग की, तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि सईद सहाफ़ जो है वो सिर्फ एक पीआर, पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट और स्टंटमैन है। और गार्डियन अखबार ने इसके बारे में जो स्टोरी लिखी, उन्होंने कहा कि पीआर जो होती है पब्लिक रिलेशंस के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी स्टेटमेंट और पोजीशन और परफॉर्मेंस है सईद सहाफ़ की, जो हमेशा याद रखी जाएगी। और उसके तकरीबन 20 बरस के बाद मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है, उनकी एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस है जो सईद सहाफ़ की याद जो है वो ताज़ा कर देती है। पीएमएलएन की जो पोजीशंस बदल रही हैं वो हैं क्या? सबसे पहले हमने देखा कि 17 जुलाई को जो पीएमएलएन, जिसको ये ख्याल था, जिसका ये दावा था, बहुत ही क्रेडिबल तरीके से कहा जा रहा था कि हम 13 से 15, 15 से 16 सीट्स ले लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का था कि हम 16-17 सीटें ले लेंगे और पीटीआई को शायद 2-3-4 सीटें जो है मिलेंगी। तो जब ये सारा का सारा कोलैप्स हो गया, और ये माइंड में रखिए कि ये जो पीएमएलएन की सारी हिकमत अमली थी इलेक्शन की, ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि कोई इलेक्शन ठीक कराया गया, न्यूट्रल था, इलेक्शन करवाने वाले गैर जानिबदार थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, पंजाब की इंतज़ामिया ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने, पुलिस ने और बहुत सी ना नज़र आने वाली ताकतों ने अपना जोर नहीं लगाया। हज़ारों बैलेट फेक वोट जो है इस इलेक्शन में डाला गया। एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 10 हज़ार फेक वोट जो है वो तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डाला गया। लेकिन आवाम का दबाव इतना था, जोश व खरोश इतना था, पंजाब के लोगों ने गालिबन पंजाब की सियासी तारीख में पहली दफ़ा बरादरी से, ज़ात पात से, कास्ट से, सब ट्राइब से, कबीले की जो कंसिडरेशंस हैं उससे हट के वोट डाला। और उसके नताइज आपके सामने है। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पंजाब की सियासत में, जिसका रास्ता पीएमएलएन की, पंजाब की इंतज़ामिया, पुलिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ना नज़र आने वाली ताकतें, जिन भूत परियां, उसका रास्ता जो है वो नहीं रोक सके। अब एक ही उनके पास तरीका था कि रात को डब्बे उठा के दौड़ जाते और मतलब लाखों वोट डाल दिए जाते। वो करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। एक और उसकी वजह ये थी कि इन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कोई तकरीबन 70 के करीब ब्लॉगर्स मौजूद थे, वीडियो टीम्स उनके अलावा मौजूद थीं,
پل پل کی خبر وہاں سے دی جا رہی تھی, ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی تھیں, کامنٹس آ رہے تھے. تو وہ جو روایتی قسم کی ریگنگ ہوتی ہے جنرل الیکشن کے اندر, جب 272 سیٹیں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی کنٹیسٹڈ ہوتی ہیں, تو وہاں 15-20 سیٹوں کے اوپر میسو ریگنگ کرنا, سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز پہ کرنا, بیکاز ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر 200 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں, 250 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں, 150 سے 250 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں, کئی دفعہ 250 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو وہاں پھر بھی داؤ چل جاتا ہے. لیکن 20 حلقوں کے اندر جہاں 4000 ٹوٹل پولنگ اسٹیشن تھے اور وہاں لوگ کھڑے تھے رات کے دیر تک, اور پھر چونکہ اربن کانسٹیچوئنسیز بہت زیادہ تھیں, جیسے لاہور تھا, فیصل آباد تھا, تو رات کے 9 بجے تک ہی رزلٹس کی سچویشن جو ہے 5 بجے کے بعد 4 گھنٹے میں کلیئر ہو گئی تھی. تو اسے اس طرح سے مینیپولیٹ کر کے بدلنا جو ہے کوشش بہت کی گئی, وہ ممکن نہیں تھا. تو اس وقت کیا پوزیشن ہمارے سامنے آئی؟ پہلے پنجاب کے لا منسٹر جناب ملک احمد خان صاحب کی پوزیشن آئی کہ ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں. بڑے فراغ دلانہ طریقے سے انہوں نے اس بات کو مانا. اس کے بعد محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہمارے سامنے آیا جو اردو میں ہے, اور میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. مریم نواز شریف نے لکھا, مسلم لیگ نون کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنا چاہیے, عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے. سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, دل بڑا کرنا چاہیے, جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے انہیں دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے, انشاءاللہ خیر ہوگی. اور یہ ان کا ٹویٹ ہے جو 9664 دفعہ ری ٹویٹ, جب میں نے اس کو پرنٹ کیا وہ اس وقت ہی نظر آیا ہے, اور 4815 اس پہ کوٹ ٹویٹس ہیں, 56,000 اس پہ لائک ہیں. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اس کلیئر پوزیشن کے بعد اگلے دن یعنی 18 تاریخ کو کیسے پوزیشن بدلنے لگی, جب رانا ثناءاللہ نے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, اور وہاں رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی وہ فیمس اسٹیٹمنٹ بولی کہ اگر 5 لوگ جو ہیں, ہمارے پاس 80 لوگ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 80 لوگ ہیں, پرویز الہی جو ہیں ان کے پاس اس وقت 188 لوگ ہیں, ہمارے پاس 180 ہیں, اور 5 لوگ آگے پیچھے ہو گئے تو ساری کہانی مک جائے گی, اور پھر پرویز الہی جو ہیں وہ کیسے چیف منسٹر بن کے دکھائیں گے. یہ وہ پوزیشن اور اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ تحریک انصاف نے بہت رد عمل کیا, چودھری پرویز الہی نے بھی بہت رد عمل کیا, اور پرویز الہی باقاعدہ طور پر ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا چکے ہیں. یہ وہ پٹیشن ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یاد کرایا گیا کہ کیسے 30 جون 2022 کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف پرویز الہی یہاں پٹیشن لے کر آئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک ڈیسیجن کیا تھا, کنسنسس ڈیسیجن کروایا تھا, ایک ایگریمنٹ کروایا تھا, ایک جینٹل مین ایگریمنٹ کروایا تھا 1 جولائی 2022 کا, جس میں 17 جولائی الیکشن ڈیٹ رکھی گئی تھی ضمنی انتخابات کی. اس میں پابند کر دیا گیا تھا حمزہ شہباز کو کہ کس طرح سے وہ کنڈکٹ کریں گے, اور اب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ رانا ثناءاللہ جو ہیں اور PMLN اس کنڈکٹ کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اس کو ابائڈ نہیں کر رہے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کنٹمپٹ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا غالباً آج کے دن میں جو شروع ہو چکا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ ظاہر ہے کہ 22 کو چناؤ ہونا ہے چیف منسٹر کا, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو مائنڈ اپلائی کرنا پڑے گا اس پوری سچویشن پہ. اور اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیونکہ کلیئرلی تھریٹ لگا دی ہے, دھمکی لگا دی ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے رانا ثناءاللہ کو اور حمزہ کو یا ان کی پوری انتظامیہ کو, یہ PMLN کو روکتی ہے. تاہم میرا یہ خیال ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے محض ایک دھمکی لگائی ہے. انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں ٹیسٹنگ دا واٹرز کیے ہیں وہ, کیونکہ اگر انہوں نے واقعی 5 لوگ اٹھانے ہوتے اور لوگوں کو گم کرنا ہوتا جس طرح کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, تو پھر رانا ثناءاللہ نے وہ چیز کرنی تھی, انہوں نے اس کے بارے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں کرنی تھی. تو رانا ثناءاللہ صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے, میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہوں, اس کی تشریح کرتا ہوں کہ PMLN اب پہلے تو انہوں نے مان لیا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے, اور PMLN کے اندر 1 سے زیادہ پاور سینٹرز ہیں اس وقت, کم از کم 3 قسم کے پوائنٹ آف ویو جو ہیں ہمیں PMLN کے اندر نظر آتے ہیں. تو رانا ثناءاللہ اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ PMLN کے لیے ایک ڈیل مانگ رہے ہیں, وہ ایک سیف وے اور ایگزٹ مانگ رہے ہیں. پہلے یہ انہوں نے مان لیا 17 جولائی کی رات کو کہ بھئی ہمیں شکست ہو گئی, ہمیں شکست کو ماننا چاہیے. پھر انہوں نے اس کی امپلیکیشن دیکھی اس پوزیشن کی, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی اس کا تو مطلب ہے کہ ہم سے تو استعفیٰ مانگا جائے گا, ہم سے تو 48 گھنٹوں میں حکومت مانگی جائے گی. تو اب انہوں نے اپنے آپ کو ری پوزیشن کرنا شروع کیا ہے تاکہ ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے, PTI سے, سسٹم سے, نظام سے ایک زیادہ سیف ایگزٹ اور ایک بہتر قسم کا عزت دارانہ جو ہے اس میں سے ایک حل وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اسی چیز کے اندر آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, خواجہ سعد رفیق وہ اہم ممبر ہیں PMLN کے جنہوں نے وفاقی وزارت سے ریزائن کر کے اس الیکشن کمپین کو انہوں نے لیڈ کیا, کیمپین کیا along with 3 other provincial ministers. تو اب خواجہ سعد رفیق جب یہ کہتے ہیں
کہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے, ہار جیت ہوتی رہتی ہے, یہ تو سیٹیں ہماری تھی ہی نہیں جیسا کہ خالد صاحب نے کہا ہے, اور الیکشن جو ہیں وہ اگست اپنے وقت پہ ہوں گے, یہ حکومت اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے گی, اگست 2023 میں جا کے انتخابات ہوں گے. تو رانا ثناء اللہ کی پوزیشن, مریم اورنگزیب صاحبہ کی پوزیشن اور خواجہ سعد رفیق جو پوزیشن ہے, یہ بنیادی طور پر اسے کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں جوسلنگ. یہ وہ جوسل کر رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی ایک بہتر ڈیل ملے. دے ٹرائنگ ٹو بی اسٹرانگ, لیکن بیسکلی طور پہ جو سلور بلٹ ہے پالیٹکس میں عمران خان کی, وہ انہیں لگ چکی ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, اور یہ چیز جو ہے جس کے پیچھے سٹینڈ لیا رہا ہے یہ بہت دیر نہیں چل سکتی. جہاں رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی, خواجہ سعد رفیق صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی, اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی, تو میں نے آپ کو جو فنی اور ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو سنا بھی دی ہے. وہاں ایک بہت ہی زیادہ سبسٹینٹیو قسم کی پوزیشن بھی پی ایم ایل این کی طرف سے ہمارے سامنے آئی, اور یہ پوزیشن ہمارے سامنے ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان کی پوزیشن آئی جن کا نام ہے میاں جاوید لطیف, جن کو ان کے لاؤڈ ورڈز کی وجہ سے اکثر بڑی ایگریسو وہ بات کرتے ہیں. 2018 کے بعد یا 17 کے بعد اپنی ایگریسو پوسچرنگ کی وجہ سے وہ مصیبتوں میں بھی رہے, ان کی گرفتاری بھی ہوئی جو میں سمجھتا ہوں بڑی ناحق تھی, ناجائز تھی, ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, شیخو پورہ لاہور کی بیلٹ کے, میرا خیال ہے 4 دفعہ کم از کم یہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ کنٹیسٹڈ میں یہ ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوئے ہیں, اور ایک ہی از اے مین آف دا پیپل بیسکلی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ میاں جاوید لطیف کے بہت خلاف ہو سکتے ہیں, ان کے لہجے کی وجہ سے, ان کی جو ہارڈ پوسچرنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر خاص کر کے ان کے بارے میں بڑی نیگیٹو قسم کی منفی فیلنگس پائی جاتی ہیں. بٹ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہی از اے مین آف دا پیپل. یہ ایک ایسا آدمی ہے, ایک ایسا سیاستدان ہے جو اپنے زور کے اوپر, اپنی پاپولیرٹی پہ, اپنی مقبولیت سے الیکٹ ہوتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے گروپ میں ہے, ان کے قریب ہے. اب 2 میں ٹکڑے ان کے آپ کو سناتا ہوں. پہلا میاں جاوید لطیف کا ٹکڑا سنیں, جہاں میاں جاوید لطیف صاحب بڑے مبہم انداز میں سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ جو غلطیاں کی گئی ہیں اگر اسی طرح سے دوبارہ چیزیں چلتی رہیں, کیونکہ اسی سپیچ میں پہلے وہ ذکر بھی کرتے ہیں بند کمروں کا, جب وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان نے کہا ہے کہ فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں, اور یہاں پہ آ کے اس ٹکڑے میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بند کمروں والے فیصلے اور یہ طاقتیں اور لوگ اور سارے لوگ مل کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اسی طرح سے فیصلے کرتے رہیں گے جس طرح سے 70 سال سے فیصلے ہوتے رہے ہیں, تو پھر ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. سنیں, میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بار بار انا خواہشات پسند ناپسند کی بنیاد پہ اگر فیصلے کیے جائیں گے, کرتے جائیں گے, تو 75 سالوں میں جہاں ہم کھڑے ہیں خدا نہ خواستہ اب کچھ نہیں رہ گیا کہ مزید آگے جا سکیں. اس ٹکڑے کے بعد جو ان کا اگلا ٹکڑا ہے, اسی سپیچ میں سے میں نے یہ ٹکڑے کاٹے, وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا, ہمیں یہ ڈرایا گیا تھا, ہمیں تو آن بورڈ لایا گیا یہ کہہ کے کہ اگر آپ لوگ نو کانفیڈنس نہیں کریں گے, عمران خان کی حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے, نہیں ہٹائیں گے, تو کوئی اور کہیں سے آ کے بیٹھ جائے گا. اور اس وقت بھی ہم نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھی, لیکن ہم نے اپنے الائز کا ساتھ دیا. ذرا سنیں یہ ٹکڑا. اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ جو ہمیں لوگ کہتے تھے, ڈراتے تھے, دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا, فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ, کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا نہ ہم نے لیا تھا, مگر اتحادی جماعتوں کہ ہم فیصلوں پر کے پابند تھے. یہ بھی آپ نے سن لیا. دیکھیے یہ تو اب اٹ از اے میٹر آف یور اون امیجنیشن کہ میاں جاوید لطیف جو پی ایم ایل این کے ایک پاپولر لیڈر ہیں, آپ میاں جاوید لطیف کو پی ایم ایل این کی ان لیڈروں میں شامل کر سکتے ہیں جن کے پاس پی ایم ایل این کے اندر عہدہ تو کوئی نہیں ہے, وہ کوئی بہت قابل ذکر قسم کے منسٹر تو نہیں رہے ہیں, وہ کوئی بہت پاورفل پوزیشن تو انہوں نے آکوپائی نہیں کی, بٹ ہی از اے مین آف دا پیپل, ہی از مین آف دا میسز. اور یہاں پر وہ بڑے کلیئر انداز میں سسٹم کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں اب اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کا سلوشن چاہیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ تقریر تھی میاں جاوید لطیف کی 18 جولائی کی. اور یہاں پر جب وہ الائز کا ذکر کرتے ہیں تو کلیئرلی وہ بات کر رہے ہیں. سسٹم تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ 70 سال کا جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو وہ پھر عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف اشارہ نہیں کرتے غلط فیصلوں کا, وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن جب وہ الائز کی طرف بات کرتے ہیں کہ کس نے ہمیں مجبور کیا حکومت لینے کے اندر, تو وہ کلیئرلی اشارہ کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب,
پیپلز پارٹی کی طرف اور مولانا فضل الرحمان کی طرف. اب یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ 18 جولائی کو یہ ٹکر مسلسل چلتا رہا ہے, اسٹیٹمنٹ چلتی رہی ہے نواز شریف صاحب کی لندن سے کہ انہوں نے کہا میں شروع سے ہی یہ حکومت لینے کے خلاف تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے. نواز شریف صاحب بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں, ان سے ہزاروں سینکڑوں اختلافات ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات ہو سکتے ہیں, لوگ ان کے بارے میں بڑی بیڈ ماؤتھنگ کرتے ہیں, لیکن نواز شریف از ان دی پالیٹکس آف پاکستان فرام 1982 سے 1993 کے جو 11 برس ہیں وہ ان کی ایک طرح کی اب کہہ لیں کہ آن جاب ٹریننگ ہوئی ہے, کیونکہ وہ فائنانس منسٹر تھے, پھر چیف منسٹر تھے, پھر وہ 2 دفعہ چیف منسٹر پنجاب بنے, پھر وہ پرائم منسٹر بن گئے, پھر ان کا جھگڑا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ سے. تو 93 کے بعد ایک نیا نواز شریف پیدا ہوا جس کا جلوہ آپ نے 97-99 میں دیکھا, جس کی آپ نے اس کے بعد حکمت عملی دیکھی 2008 سے 2013 کے درمیان, پھر 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان, آپ نے 17 کے درمیان آپ نے نواز شریف کو دیکھا. تو وہ جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس پولیٹیشین تھا وہ خود بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ حکومت لینے میں خطرہ ہے, اور اگر حکومت لے لی ہے عمران خان سے, چونکہ بغض بہت تھا, عمران خان ظاہر دشمن ہے, تو عمران خان کو ہٹانے کی حد تک تو شاید نواز شریف کی منشا اور مرضی اس میں تھی, لیکن اس کے بعد بجٹ پیش کرنا, IMF کے ساتھ ڈیل کرنا, حکومت میں بیٹھ جانا, یہ سب چیزیں نواز شریف کی جو ہے تھنکنگ نہیں تھی. اور نواز شریف کے بہت سے جو ساتھی ہیں جیسے ایاز صادق ہیں, جیسے خرم دستگیر ہیں, جیسے ان کے بہت قریب رہنے والے جو سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی ہیں, یہ سب لوگ جو تھے یہ بڑے پریشان تھے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہیں, کہ یہ ہم جس قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اور جن سرکمسٹانسز میں ہم حکومت لے رہے ہیں اس کے نتائج جو ہیں بہت خطرناک نکل سکتے ہیں. اور اب 17 جولائی کی رات کو جو سورج غروب ہوا ہے پنجاب کا اور پاکستان کا, اس نے کلیئرلی دیکھا کہ اس پورے تجربے میں اب تک جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے سیاسی اعتبار سے وہ PMLN کو ہوا ہے, جس کی تمام اخلاقی حیثیت, مورل اتھارٹی, سیاسی حیثیت جو ہے وہ پنجاب میں ختم ہو گئی ہے. اور جب تک PMLN کو سیریس ری تھنک نہیں کرتی, اپنی پولیٹیکل ری آرگنائزیشن نہیں کرتی, PMLN کا یہاں سے انٹیکٹ نکلنا اور کسی فیوچر جنرل الیکشن کے اندر بہت مضبوط پرفارمنس کرنا یا ری ایمرج کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہے. سو اسی وجہ سے آپ کو PMLN کے اندر ڈفرینٹ قسم کی پوزیشنز نظر آ رہی ہیں. کہیں الیکشن کے ریزلٹس کو ویلکم کیا جا رہا ہے, کہیں کہا جا رہا ہے کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے, اور پھر کہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے, ہم تو حکومت چلائیں گے 2023 کے آخر تک چلائیں گے, الیکشن وقت پہ ہوں گے, الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. ایک شروع میں حکمت عملی یہ بھی رہی کہ یہ کہہ دو کہ الیکشن بڑے فری فیئر ہوئے, دیکھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے بڑی, تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ آپ ایک سٹینڈ لے سکیں کہ ECP نے یہ الیکشن ٹھیک کر کے ہے جو دکھایا ہے, تاکہ بہت جلدی اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو یہی صاحب جو ہیں جو راجہ سکندر سلطان ہیں جو کلیئرلی PMLN کو فیور کر رہے ہیں, تو انہی کی لیڈرشپ میں, ان کی مینجمنٹ کے اندر ایک جنرل الیکشن بھی ہو جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے 18 جولائی کو اپنی پریس ٹاک کی, انہوں نے قوم سے خطاب کیا, تو انہوں نے یہ بڑا کلیئر کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان جو ہیں ہم ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے. اور کہنا یہ تھا عمران خان کا کہ جب ایک جج بھی عدالت میں ہوتا ہے, جب ایک کیس سن رہا ہوتا ہے, اور جب اس کے سامنے جو سامنے لوگ ہوتے ہیں, ریسپونڈنٹس ہوتے ہیں, اگر اس کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ایکیوزڈ ہوتے ہیں, اگر ایکیوز یا اس کے وکیل کہتا ہے کہ ہمیں اس جج کے اوپر اعتماد نہیں ہے, تو اس جج کو ہٹنا ہی ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کی ایک کنفیوژن ہے. یہ جو کنفیوژن اپیرنٹلی آپ کو نظر آ رہی ہے, جس میں ایسا لگتا ہے کہ چیزیں کہیں جا نہیں رہیں, یہ ایک اسموک اسکرین ہے. PMLN PDM بہت بری طرح سے ڈیسٹیبلائز ہو چکی, اس کی تمام اخلاقی حیثیت ختم ہو چکی. اس حکومت کا بہت دیر چلنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اس کے پاس اب کوئی اتھارٹی نہیں ہے, نہ یہ چل سکتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب کوئی لیوریج ہے یا کوئی اخلاقی حیثیت ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا وزن ڈالیں. اب اس سیٹ اپ کو بچانے جو بھی آئے گا, اسٹیبلشمنٹ ہو پاکستان کی یا امریکہ کی حکومت ہو, وہ صرف اپنا پولیٹیکل کیپٹل ویسٹ کریں گے, اسے بلیڈ کریں گے. اس لیے میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ صورتحال بہت دیر تک نہیں چل سکتی. اور جو خواجہ سعد رفیق بات کر رہے ہیں ٹرم کمپلیٹ کرنے کی, یا بہت ہی غصے سے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو فرما رہی ہیں, یا رانا ثناء اللہ صاحب جو فرما رہے ہیں, یہ اوریجنل سینٹیمنٹس نہیں ہیں, یہ فیک پوسچرنگ ہے, یہ نیگوسیشن ٹیکٹکس ہیں, یہ سیف ایگزٹ اپنے لیے مانگا جا رہا ہے. جو جینون بات کی ہے, جو PMLN کی سول کی بات کی ہے, وہ بات کی ہے میاں جاوید لطیف نے. اس تقریر کو آپ کو, میاں جاوید لطیف کی جو باتیں ہیں اور تقریر ہے, اسے آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا. ہی از اسپیکنگ دی لینگویج آف نواز شریف, ہی اسپیکنگ دی لینگویج آف دا پیپل جو نواز شریف کے قریب ہیں. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ زمانہ چل گیا قیامت کی چال. فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے
जिस कमाल होशियारी से महारत के साथ इंटेलिजेंटली अप्रैल के बाद से या मार्च से अपने आप को उन्होंने कंडक्ट किया है, उसके नतीजे में पंजाब की, पाकिस्तान की सियासत और यहाँ के पावर डायनामिक्स और पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो यकसर तब्दील हो गए हैं। इस वक्त लीडर एक है और वो लीडर है इमरान खान। और पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है, जहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रेटिंग नीचे जा रही है, जहाँ डॉलर 224 रुपये के ऊपर टच कर चुका है, इस क्राइसिस के हल में हमें चाहिए एक सर्टेनिटी, हमें चाहिए एक यकीन की कैफियत, एक फेथ चाहिए। वो फेथ तब मिलेगा सिस्टम को जब ये हुकूमत या ये एग्री करेंगे कि हमने इलेक्शन करवाना है, हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। और उसके बाद ये ज़रूरत है कि इमरान खान की टीम्स और जो दूसरी तरफ टीम्स हैं PMLN की और PMLN की और PPP की, ये सर जोड़ के बैठें और आगे का एक लाहे अमल निकालें। और उसके लिए मियाँ जावेद लतीफ़ ने जो तकरीर की है उसको सीरियसली लें। वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट तकरीर कर दी है मियाँ जावेद लतीफ़ ने। आज इतना ही, फिर आपसे बात होती है।